अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं हूँ ग़ारिफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, ये जो आप सुन रहे हैं ये चमगादड़ों की आवाज़ें हैं और ये देखें ये दरख्त के ऊपर लटकी हुई हैं। अब पता नहीं अब दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती हैं, देखें। लेकिन मैं जब भी यहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये चमगादड़ों की आवाज़ें नहीं हैं, ये उन ख्वाहिशात की आवाज़ें हैं। वो ख्वाहिशें जो मेरे अंदर बहैसियत इंसान जन्म लेती हैं। ये वो शिकवे हैं जो मैं अक्सर मेरे अंदर मेरे दिमाग में शोर मचाते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, मेरा ये इस्तेकाक नहीं था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये कुबरा की कहानी है। और कुबरा की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप यकीनन बहुत कुछ सीखेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। थॉट प्रोवोकिंग है और इंसानी सोच का एक बहुत ही और तरह का एंगल आपके सामने आएगा। कुबरा की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे अब ये याद नहीं है कि मैट्रिक में था या एफए में था, एक कहानी थी जिसका नाम था इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सुकरात जिसने जहर का प्याला पिया था। अभी मैं जा रहा हूँ यूरोप के टूर पे, तो मैं जब वहाँ जाऊँगा यूनान, तो सुकरात की कब्र पे भी आपको लेके चलेंगे। बहुत बड़ा एक मुफक्किर था और सुकरात कहता है कि अगर तमाम दुनिया के रंजो अलम, मुसीबतें, तकलीफ़ें, माजूरियाँ, महरूमियाँ एक जगह पर जमा कर दी जाएं और उसके बाद उनको बराबर तकसीम कर दिया जाए इंसानों में, तो इंसान इतना तंग आ जाएगा कि वो अपनी पहली महरूमी या पहली तकलीफ़ को तरजीह देगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहता है यही बात मैं सोचते सोचते सो गया। जब मैं सोया तो मुझे ख्वाब में मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैदान है जो ख्याल का मैदान है, आम मैदानों से बहुत वसी है। वहाँ पर सुल्तान अफलाक की तरफ से एक हुक्म जारी होता है कि क्योंकि दुनिया के लोग बड़े तकलीफ़ में मुब्तला हैं, हर शख्स शिकवा करता नज़र आता है, जहाँ बल्ब है तो वो आए अपनी तकलीफ़ें इस मैदान में ला कर डाल दे। अब शर्त ये थी, मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, कि जो भी शख्स कोई भी मुसीबत, कोई रंजो अलम जो ला रहा है, वो जब इस मैदान में ला के डालेगा तो वापसी पर जाते हुए उसको एक तकलीफ़ साथ लेके जानी पड़ेगी। मतलब अपनी साहब का तकलीफ़ ला के डाल दें और उसके बदले आप जो चीज़ लेना चाहते ले जाएं, लेकिन जो खुशी आप लेंगे उसके साथ एक गम भी जुड़ा हुआ होगा, जो राहत आप लेंगे उसके साथ एक तकलीफ़ भी जुड़ी होगी। तो दुनिया के इंसान बड़े खुश हुए, जौक दर जौक आने शुरू हो गए। जो कुबड़ा था उसने अपना कुबड़ापन माला के फेंक दिया और वो सीधा हो गया। जब कमर सीधी हो गई तो उसको कुछ कुर्बानी भी देनी थी, तो उसने मतलब मिसाल के तौर पर बेऔलादी उठा ली, मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह अगर कोई शख्स था उसकी बीवी बड़ी झगड़ालू थी, तो उसने अपनी बीवी ला के वहाँ डाल दी उस ढेर पर मैदान में, और वापसी पे उसको लंगड़ापन लेना पड़ा और एक अच्छी बीवी उसको मिल गई। तो एक्सचेंज कर ली लोगों ने वहाँ पर ला के अपनी तकलीफ़ें। अब हम इंसान है, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, कहीं गुर्बत है, कहीं बीमारी है, कहीं टीबी है, कहीं कैंसर है, कहीं बेऔलादी है, कहीं बांझपन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर एक किरदार उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है मियाँ वहम का। अब जो मियाँ वहम है इसके पास एक आईना होता है। ये हर बंदे के पास, जब ये मैदान नहीं लगा था तब भी ये लोगों को कह रहा था कि ये देखो यार, तुम अच्छे भले इंसान हो, तुम कुब्बे हो। फिर ये गरीब आदमी को जो कि खुश रहता था उसको आईना दिखा के कहता था ये देख, तेरे पास ना बैल है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना महलात हैं। तो ये वहम जो है ये आईना लिए फिर रहा था। अब लोगों ने जब अपनी अपनी मर्ज़ी की तकलीफ़ें और अजियतें और ऐब उठा लिए वहाँ से, तो मियाँ वहम ने फिर उनको बहकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार तू पहले अच्छा था, कुब्बा था, लेकिन तेरे घर में औलाद तो थी। दूसरे के पास गया, उसको जाके कहा कि तेरी बीवी चल बदतमीज़ी करती थी, लेकिन तेरे घर में
جو ہے وہ تو چل تو سکتا تھا، یہ دولت تو اس طرح کی چیزیں میاں بہم نے ان کے ذہن میں ڈالنی شروع کر دیں۔ تو دنیا کے یہ وہ لوگ جو پہلے سابقہ تکلیفوں کی وجہ سے رو رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، وہ دوبارہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ وہ جو اپنی طرف سے اس کو ریلیف سمجھ رہے تھے، وہ ریلیف وقتی طور پہ ثابت ہوا، اس کے بعد پھر وہ اور بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور اپنی پہلی مصیبت کو، پہلی تکلیف کو یاد کرنے لگے۔ اور جب وہ چیخ رہے تھے تو پھر سلطان افلاک کی طرف سے پھر اعلان ہوا کہ جاؤ تم نے معاف کیا اور اپنی اپنی سابقہ تکلیف اٹھاؤ، اور اب جس تکلیف میں مبتلا اس کو پھینک کر اپنی سابقہ تکلیف لے لو۔ تو لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پہلی مطلب جو کبا تھا وہ اپنا کب لے گیا، جس کی بیوی بدتمیز تھی وہ اپنی بیوی لے گیا اور وہ لے کر چلے گئے۔ اب یہ کہانی مجھے اس لیے یاد رہ گئی کہ اس کہانی میں بڑا سبق تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اس کہانی کا اس کہانی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوستو، کبرا کی کہانی مجھے کبرا نے سنائی۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ جرت عطا کر دے، یہ حوصلہ عطا کر دے کہ وہ ادراک کی منزل سے گزرے اور اعتراف کر لے، مطلب اس کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوا تھا اور پھر وہ یہ مان لے کہ اس کی غلطی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے۔ کبرا کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا، میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے، ایک اچھے ملازم تھے، گھر میں سرکاری گاڑی بھی تھی، اپنی گاڑی بھی تھی، ہمیں جب بھی کہیں ٹرانسفر ہوتی تھی ابا کی تو بڑی بڑی کوٹھیاں ملتی تھیں، اور ہم پورے پنجاب بھر میں سرکاری گھروں میں رہتے تھے، ہمارے داخلے ہو جایا کرتے تھے، اور ہم ایک ایسے ماحول میں پلے جہاں پر جو ملازمین ہیں وہ دروازہ کھولتے ہیں اور بیگ اٹھا کے رکھتے ہیں اور اسکول تک چھوڑنے جاتے ہیں اور کالج یونیورسٹی۔ کہتی سارا سلسلہ ہوا۔ اب چونکہ میں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی اور میرا صرف ایک بھائی، کہتی بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا اور میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کر لیا تھا، اور کہتی جن دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے میرے والد صاحب سے ملاقات کی اور اپنے بیٹے کا رشتہ دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ پلیز آئیے اور آ کر دیکھ لیجئے۔ اب جب میرے ابا اور اماں دیکھنے کے لیے وہ رشتہ گئے تو بڑا اچھا گھرانہ تھا، اور جو لڑکا تھا اس کا نام ابراہیم تھا، اور ابراہیم جو ہے وہ ایک کاروباری تھا، بہت اچھا بزنس مین تھا، خاندانی ایک کاروبار تھا، ان کے دادا کے دور سے چلا آ رہا تھا، اور لاہور میں گلبرگ کے علاقے میں ان کی ایک تقریباً 2 کنال کی کوٹھی تھی تو بہت پرانی، لیکن اس گھر میں آسائشیں تھیں، اس گھر میں 2 گاڑیاں تھیں۔ کہتی جی میرے والدہ نے مجھ سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے، تو میں نے کہا جی جیسے آپ کہیں گے، جہاں آپ کہیں گے میں وہاں پر شادی کر لوں گی۔ کبرا کے والدین بڑے خوش ہوئے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کبرا کی شادی کر دی گئی ابراہیم سے۔ کبرا کہتی ہے کہ افتخار بھائی، ہمارے گھر میں جو چیزیں تھیں وہ سرکاری تھیں، گاڑیاں سرکاری تھیں، ایک ہماری ذاتی بھی تھی، لیکن اس گھر میں جو کچھ تھا ابراہیم کا تھا، ان کے والد صاحب کا تھا، اور گھر بھی اپنا تھا، سرکاری نہیں تھا۔ کہتی جی ابراہیم مجھ سے 6 سال بڑے تھے عمر میں، کہتے نہایت متین انسان، نہایت شفیق شوہر۔ ہم نے پہلے سال میں پاکستان بڑا گھوما، اگلے سال ہم دبئی گئے، کہتی اس سے دبئی کا بڑا ٹرینڈ تھا، ہم دبئی گئے، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ اور اس سے پہلے میں سنتی تھی جو میری سہیلیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں تو وہ اپنے شوہر کے، اپنی ساس کے فضیلتیں کرتی نظر آتی تھیں، تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتی تھی۔ کہتی میرا شوہر مجھ سے نہایت محبت کرتا تھا، میری ساس نے کبھی ہماری زندگی میں مداخلت نہیں کی۔ کہتی جو میری نندیں ہیں وہ میری سہیلیاں بن کے رہتی تھیں، اور میرے شوہر کے درمیان ایک نہایت خوبصورت کوارڈینیشن، بڑی محبت بھری زندگی ہم گزار رہے تھے، اور وقت گزرتا گیا۔ کہتی 3 سال جب گزر گئے اور میرے گھر اولاد نہیں ہوئی تو میری والدہ نے، میرے والد نے
اس بات پر میری والدہ نے خاص طور پہ مجھے کہا کہ بیٹا خیریت ہے سب؟ میں نے کہا ہاں جی خیریت. انہوں نے کہا پھر اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا جی میں ٹیسٹ کروا لیتی ہوں. کہتی جی میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹ کروانے کے بعد مجھے پتہ یہ چلا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے. کہتی میں نے پھر ابراہیم سے بات کی اور میں نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تمہیں بھی اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے, دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بانجھ پن تمہاری طرف ہو. کبریٰ کہتی ہے کہ پہلے تو ابراہیم کیونکہ ویسے بھی مصروف تھے اور ان کے لیے یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ کیا بانجھ پن مردانہ بھی ہوتا ہے, اور ان کے یہ علم میں بات نہیں تھی کیونکہ ہمیشہ سے یہ سنا تھا کہ بانجھ عورت ہوتی ہے. کہتی میرے شوہر کے لیے بڑی اچنبھے کی بات تھی. میں نے ان کو قائل کیا, میں نے کہا ہم چلتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. تو کہتی میں اپنے شوہر کو لے گئی, تھے تو وہ بہت پریشان. ابراہیم کہتی ہم گاڑی میں بیٹھے گئے اور ایک لاہور کی بڑی اعلیٰ درجے کی لیبارٹری سے ہم نے ٹیسٹ کروایا. ٹیسٹ کروا کے ہم آ گئے. کہتی ان دنوں 4-5 دن کے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آیا کرتی تھی, تو ابراہیم کی مصروفیت کی وجہ سے وہ 10-15 دن رپورٹ لینے گئے نہیں. کہتی اس کے بعد خیر جب وہ گئے تو اکیلے گئے تھے کیونکہ اپنے بزنس سے ہی چلے گئے تھے. کہتی رات کو جب کھانا کھا لیا ہم نے, کہتی جب گھر آئے تھے تو بڑے بجھے سے تھے. تو کہتی جب کمرے میں گئے تو میں نے ان سے کہا کہ ابراہیم خیریت ہے, آپ اتنے بجھے خاموش کیوں ہیں اور رپورٹ کا کیا بنا؟ تو کہتی ابراہیم نے میرے سامنے رپورٹ رکھی اور اس نے مجھے کہا کہ کہتی ہے مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ رپورٹ میں والیوم کیا ہوتا ہے اور کس طرح پازیٹیو نیگیٹو کا پتہ چلتا ہے, لیکن کہتی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مطلب جو بانجھ پن ہے یہ مردانہ بانجھ پن کا شکار تھا میرا شوہر. تو کہتی ابراہیم کو میں نے کہا کہ ابراہیم پھر کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں دراصل مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم جیسی اچھی میری بیوی ہے, اور خاص طور پہ جب کبریٰ بیٹی پیدا کرتی تو وہ بیٹی بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی اور بڑی نیک اور صالح ہوتی, اور وہ ایک اچھی نسل کو لے کر چلتی. کہتی وہ خود تھوڑے سے ڈپریشن میں چلے گئے. میں نے ان کو اس بات سے نکالا اور میں نے کہا یار اس میں کیا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, تو یہ بانجھ پن تو میری طرف بھی ہو سکتا تھا. کہتی میں نے اس رپورٹ کو بڑا پازیٹیولی لیا اور اس کو قبولیت بخش دی. مطلب میں طے کر چکی تھی کہ ٹھیک ہے اگر میرے شوہر کے اندر یہ خامی ہے تو کوئی بات نہیں. کہتی وقت گزرا, ایک دن پھر میری والدہ نے اور میری خالہوں نے جب مجھ سے پوچھا, کہتی خاص طور پہ میری خالہوں اور امی سے زیادہ جو ہمارے ابو کے جو کولیگس تھے ملازم, وہ جو سرکاری افسران, ان کی بیگماں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پر بات کرتی تھی. اور انہوں نے کہا جی کہ بتاؤ کیا ہوا اور کیا مسئلہ ہوا, تم نے ٹیسٹ کروایا کہ نہیں کروایا؟ تو کہتی ایک دن میں نے کیونکہ امی کو بتا دیا, میں نے کہا امی دراصل ایسا ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے ابراہیم یہ بانجھ پن کا شکار ہے, تو میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی. کہتی میری ماں تو سن کے بالکل خاموش ہو گئی اور ان کا موڈ بدل گیا, وہ غصے میں آ گئیں. کہتی جی کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا, اور اس طرح کی چیزیں حالانکہ اس وقت کہتی ہوتی نہیں تھی. کہتی میں نے خود یونیورسٹی میں کہیں کوئی رائٹ اپ پڑھا تھا کسی اخبار میں, آرٹیکل کسی انگریزی کا, کہ جہاں سے مجھے پتہ چلا تھا کہ مردانہ بانجھ پن بھی ہوتا ہے, نہیں تو میں تو یہی سمجھتی تھی کہ زنانہ بانجھ پن ہوتا ہے. کہتے میری امی کو بالکل اچھا نہیں لگا. اس کے بعد انہوں نے کہیں وہ بات ان آنٹیوں سے کر دی جو آفیسرس کی بیگمات تھی. کہتی ان کی طرف سے ہم وعلیکم السلام جی, ہم جس کسی پروگرام میں جاتے, کیونکہ کہتی بہت زیادہ فنکشنز ہوتے ہیں, سرکاری شائعے ہوتے تھے اور پرائیویٹ, تو وہاں جانا بڑے پروٹوکول کے ساتھ. تو امی مجھے بھی انوائٹ کرتی تھی, ابراہیم کو بھی. وہاں یہ باتیں شروع ہو گئی. اور ایک خاتون نے, ایک افسر کی بیوی نے میرے شوہر سے کہہ دیا ابراہیم سے کہ ابراہیم اس نے مجھے بتایا, بڑا افسوس ہوا, دیکھو ہے تو یہ اللہ کی مرضی لیکن تمہاری جو بیوی ہے وہ بڑی زرخیز ہے
اور تم بانجھ ہو، یہ تو بڑا ظلم ہے، تو تمہیں اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، وچار کرنا چاہیے۔ کہتی میرے شوہر میری شکل دیکھیں۔ کہتی وہاں سے ہم واپس آ گئے سارے راستے، میرے ہسبینڈ خاموش رہے، گھر ہے، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ کہتی 2-3 دن گزر گئے، وہ غصے میں رہے، تو میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا ابراہیم آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا ہماری ذاتی بات تھی، اور یہ میرا عیب ہے، اور یہ وہ عیب ہے جو میں نے خود اپنے اندر پیدا نہیں کیا، تو تم نے یہ بات ساری دنیا کو بتا دی۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے تو اپنی امی کو بتائی تھی، میری امی نے ان سے کی ہوگی اور ان کو آپ سے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں سوری کرتی ہوں۔ کہتی میں نے سوری کر لی، لیکن تھوڑا سا میرے شوہر کا موڈ خراب رہا۔ کہتی میں جب امی کے گھر گئی تو میں نے امی سے کہا، میں نے کہا امی آپ نے یہ کیا کیا، کیوں بتایا آنٹی فلاں کو؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات ہے کرنے والی، اور یہی عیب تیرے اندر ہوتا تو یہ تو طلاق دے کے چلا جاتا، اور اب اس کے اندر یہ عیب ہے، ہم بتاؤ کہ ہم نانی نانا نہیں بن سکیں گے، اور اس طرح کی باتیں۔ کہتی میں نے امی سے کہا کہ امی میں جیسی بھی ہوں بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں، اور مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ تو میری امی نے کہا ہمیں تو نواسا نواسی چاہیے۔ کہتی افتخار بھائی میں بہت خوش تھی، میرے گھر میں کوئی پرابلم نہیں تھی، کبھی اوئے توئے نہیں ہوئی، کسی نے تیوری چڑھا کے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے شوہر کو میرے گھر والوں نے کچھ کہا۔ کہتی یہاں سے آ کر ایک دم سے بگاڑ پیدا ہوا، میرے شوہر شاید خود سے ڈپریشن کی طرف جا رہے تھے، اور یہ والی بات نے ان کو اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد کہتی میری امی نے ایک دن میرے شوہر کو بٹھایا، اور بٹھا کے وہ کہتی کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کرواتے کہ تم زرخیز ہو کے نہیں، اور پھر تمہیں شادی کرنی چاہیے تھی۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تمہیں یہ پہلے سے پتہ تھا، تم نے ایسا کیا۔ کہتی میرے شوہر کو بہت برا لگا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، واپس گھر آ گئے، اور انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا کہ دیکھو تمہاری والدہ نے یہ کہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ جانے دیں، میری والدہ بس پریشان ہے، ایک دم سے ان کو یہ صدمہ ملا ہے، اور جب ان کو یہ علم میں آیا کہ وہ کبھی نانی نہیں بن سکیں گی تو یہ ان کا ایک فطری ری ایکشن ہے۔ کہتے میرے شوہر اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ کہتی افتخار بھائی اس کے بعد میں جب بھی دیکھتی تھی میری سہیلیوں کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایک کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے، رافع اور شافع انہوں نے نام رکھا، کہتی آٹومیٹکلی وہ آنٹیوں کی باتیں، میری ماں کی باتیں مجھ پر اثر انداز ہونے لگی۔ کہتی مجھے احساس ہونے لگا کہ کبرا تمہارے گھر میں تو لازمی اولاد ہونی چاہیے، اور تمہارا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر تمہارا شوہر جو ہے وہ بانجھ ہے اور تم اس کے ساتھ زندگی کیوں گزارو؟ کہتی افتخار بھائی مجھے یہ پتا تھا کہ جو خوشحال زندگی میں گزار رہی ہوں، جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یہ والے معاملات ہیں۔ اب مجھے پتا تھا زندگی یہی ہوتی ہے، اور اس زندگی میں اگر اولاد کو ایڈ کر لیں تو مجھے لگنے لگا کہ زندگی اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسین ہو جائے گی۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم کے جو رشتہ دار تھے ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابراہیم میں عیب ہے، اور وہ اب سیدھے سیدھے مجھے تانے دینے لگے تھے، کیونکہ 5واں سال چل رہا تھا، اور وہ کہنے لگ گئے تھے کہ یہ بانجھ ہے۔ کہتی ہے میرے اوپر وہ باتیں بھی اثر انداز ہونے لگیں کہ جی بانجھ پن میرے شوہر میں ہے، اب میں باوجود ان کو بتا نہیں سکتی کہ ابراہیم بانجھ ہے، اور ابراہیم کے رشتہ دار جو ہیں مجھے لان تان کر رہے ہیں۔ کہتی یہ چیزیں میرے اندر غصہ پیدا کرنا شروع کر دیا، اور میری والدہ کی باتیں، میری سہیلیوں کی باتیں، میری آنٹیوں کی باتیں، اور ابراہیم کے رشتہ داروں کے تانے، کہتے ان سب نے مجھے ایک سوچ یہ دی کہ جی یہ بانجھ پن جو میرے شوہر کا ہے یہ ناقابل قبول ہے، اور مجھے اولاد ضرور پیدا کرنی ہے، اور اولاد کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ مجھے یہاں تک آ گیا جی کہ ایک لڑکی جو ہے وہ مکمل عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے، اور ماں ہونا تو ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے، اس کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حق دے رکھا ہے کہ میں خلا لے سکتی ہوں،
دوسری شادی کر سکتی ہوں تو مجھے یہ کر جانا چاہیے. کہتی باقاعدہ طور پہ کہتی میں کسی ایک کو نہیں کہوں گی, میرے والدین, میرے رشتہ دار, وہ آنٹیاں جو آفیسرز کی بیگمات تھیں, کہتی سب نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا. اور مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں کوئی محروم قسم کی عورت ہوں اور مجھے اولاد لازم پیدا کرنی ہے, اور اگر میں نے اولاد پیدا نہیں کی تو پھر میرا جو عورت ہونا ہے یہ مکمل نہیں ہوگا. کہتی افتخار بھائی میرا دماغ اتنا گھوما, میں انزائٹی میں گئی, میں سوچ میں پڑ گئی. ایک وقت آیا کہ میرے اور میرے میاں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی. کہتی کبھی مطلب سی بھی نہیں کی تھی ہم نے ایک دوسرے کو, اور دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے. کہتی وہ جھگڑے اس قدر بڑے اور میں اس قدر زیر اثر آئی ان تمام باتوں کے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا ایک دن, میں نے کہا جی آپ مجھے خلا دے دیں, میں خلا لینا چاہتی ہوں کیونکہ میں بے اولاد نہیں رہنا چاہتی. کہتے ابراہیم ہنسنے لگے. ابراہیم نے میری بات پر غصہ نہیں کیا. انہوں نے اگلے تقریباً 3 مہینے مجھے برداشت کیا, مجھے سمجھایا اور مجھے کہا کہ بیگم تمہیں یہ لگ رہا ہے اولاد ہونا یا نہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر مجھے ابراہیم نے قرآن پاک کی وہ آیت کا ترجمہ سنایا. دوستو کمی بیشی اللہ معاف کرے کہ ایمان والو, ہم جسے چاہیں بیٹے دیں, جسے چاہے بیٹیاں, جسے چاہیں دونوں, جسے چاہے بے اولاد رکھیں اور جسے چاہے محروم کر دیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد ہمیں نہیں دی تو اس کے بدلے ہمیں بہت کچھ ایسا ضرور عطا کر رکھا ہوگا جو اولاد ہوتی تو اس صورت میں ہمیں وہ نہ ملتا. تو کہتی جی میں اس وقت جو ہے وہ ان باتوں کے زیر اثر تھی. مطلب دوسرے لفظوں میں کہوں تو ابلیس نے جو وسوسے ڈالے تھے اس کے دماغ میں وہ بالکل سر چڑھ کے بول رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے گھر سے ڈاڈی تھی, باپ کی طرف سے پیسے پوسے کی کوئی پرابلم نہیں تھی, اور ایک فون کے اوپر اس کے باپ کے کام ہو جایا کرتے تھے, ایک فون کے اوپر اس کی سارے مسائل حل ہو جاتے تھے. ادھر سے خاوند وہ بھی اسٹرانگ لوگ, ان کے پاس بھی پیسہ, ان کے پاس بھی کوٹھی, اور کوئی بھی اس گھر میں ایسی پرابلم نہیں تھی جو عموماً گھروں میں ہوا کرتی ہے. اب صرف ایک یہ والی بات تھی. کہتی الٹیمیٹلی میں نے اتنا تنگ کیا اپنے شوہر کو. کہتی میں بدتمیز ہو گئی, میں اریٹیٹ ہو گئی. کہتی مجھے نہیں پتا میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا, میں اپنے شوہر کو جو ہے نا مغلظات بکنے لگی. میں نے ایک دفعہ اس کے منہ پہ کٹیس بھی لگا دی. کہتی میں اس قدر ہائپر ہو گئی تھی. کہتے میرے شوہر نے بڑے طریقے سلیقے سے خاندان کو بٹھایا اور اس نے مجھے خلا کے اوپر سائن کر دیے, ہماری طلاق ہو گئی. کہتی میں طلاق لے کر اپنے گھر آ گئی, اور جس دن میرے شوہر نے مجھے رخصت کیا, کہتی میں نے بڑا ریلیکس فیل کیا, میں بڑی خوش تھی. وہ آنٹیاں, وہ میری امی, وہ سہیلیاں جو روزانہ مجھے فون کرتی تھی, کہتی میری طلاق کے بعد ان کا ایک دو باری فون آئے, اور اگلے 6 مہینے کہتی نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا, نہ کسی نے مجھ سے بات کی, اور کوئی گفتگو کسی نے نہیں کی. کہتی میں بالکل ایسے اکیلی ہو گئی, پہلے جیسے ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ روزانہ مجھے کبھی کسی کی کال آنی ہے, کبھی کسی کی کال آنی ہے, کبھی کسی کی کال آنی ہے, اور انہوں نے یہی کہنا کہ نہیں تمہیں ماں بننا چاہیے, دیکھو یہ تو فالٹ تمہارے اندر ہوتا, تمہارا میاں کب کا تمہیں طلاق دے دیتا. کہتی اب سارے کے سارے یکدم 6 مہینے سے خاموش اور ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے. جی ہاں دوستوں, میں جانتا ہوں آپ کا تجسس بہت بڑھ گیا ہے اور آپ فوری طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ کبرا کے ساتھ آگے کیا ہوا. تو میں بتاتا ہوں جی. آگے ہوا یہ کہ 6 مہینے گزر گئے, اس کی عدت کی مدت پوری ہو گئی, اور کبرا کو کیونکہ غصہ تھا اور اس نے خود غصے اور تیش میں آ کے طلاق لی تھی, تو اس نے ایک دفعہ بھی ابراہیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا, اور یہ آگے کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کا روشن مستقبل تھا جو اس کو شیطان نے وہم ڈال کے اس کے ذہن میں ڈالا تھا, اور ایک بڑے خوبصورت بہتر مستقبل کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے والدین نے, خاص طور پہ والدہ نے ان آنٹیوں سے بات کی, اور کرتے کرتے پتہ یہ چلا کہ ایک بہت بڑا افسر ہے
اور بہت بڑے عہدے پہ لگا ہوا ہے، مقابلے کا امتحان پاس کر کے آیا تھا، اور ان کو تصویریں بھیجی گئی ہیں اور سب کچھ بات بتا دی گئی ہے۔ تو ہوا دراصل یہ تھا کہ اس افسر کی کہیں پہلے شادی ہوئی تھی جو اس کو بتایا گیا، اور اس افسر کی بیوی کسی اور کو چاہتی تھی، اور جب یہ بات اس افسر کو پتہ لگی اور اس پہ پھڈا پڑا تو اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب عاقل اس کا نام تھا، اور وہ ایک علاقے میں ایک ضلع کے اندر بہت بڑے عہدے پہ براجمان تھا۔ وہ لوگ آئے، عاقل کے گھر والوں نے اس کو دیکھا، یہ وہاں گئے۔ اب دو سرکاری افسروں کے درمیان شادی ہونے لگی ہے، مطلب اس کا باپ سرکاری افسر ہے اور وہاں سے وہ خود، اور ماشاءاللہ ان کی بڑی زمینیں اور بڑے مربے، اور یہ وہ خاندان تھا جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تھانے دار ہوئے، ایک CSP افسر ہوئے، ایک وکیل ہوئے، ایک سیاستدان ہوئے، پھر بندے دی چادر قائم رہندی ہے۔ اس طرح کی ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ خاندان تھا جس میں سے یہ ایک سرکاری افسر تھا، اور اس کو اسی نیت سے سرکاری افسر بنایا گیا تھا کہ ہماری پنچایت لگی رہے اور لوگ ہماری بڑی رسپیکٹ کریں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے ذہن کے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تو دوستو، اس کی عاقل کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب عاقل کے ساتھ جب شادی کا معاملہ اس کا شروع ہوا تو پتہ ہی چلا کہ عاقل کے گھر والوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا کہ اتنے مہمان آئیں گے، مہندی میں اتنے آئیں گے، اپٹن میں اتنے آئیں گے، اور کھانے میں یہ ہونا چاہیے، اور ارینجمنٹ کم از کم اس لیول کا ہونا چاہیے۔ تو وہ سارے اس لیے کیے گئے کہ لڑکے والے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ سارا معاملہ ہوا جی۔ اور اس کے باپ نے اپلائڈ فور گاڑی دی عاقل کو، منہ دکھائی کے اندر اس کو بڑی مہنگی گھڑیاں ڈالی گئیں، اور وہ جو چڑھاوے پنہونیاں ہوتی ہیں وہ بڑی مہنگی تھیں، جو عاقل کے رشتہ داروں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، والدین کو، سارے بہنوئیوں کو کہتے یہ ایک باقاعدہ طور پہ وہ جو ہمارا ایک انداز ہے نا، پھر وہ جہیز دکھایا بھی جاتا ہے اور بری دکھائی جاتی ہے۔ بری لے کر آتے ہیں جب لڑکے والے نا، تو کپڑے بھی دکھاتے ہیں، زیور بھی دکھاتے ہیں۔ کہتے جی جو میرے پہلے شوہر تھے انہوں نے جو ہے اس دور میں کوئی 10-12 تولے سونا ڈالا تھا، انہوں نے 100 تولے سونا چڑھایا۔ ان کے مقابلے میں میرے والدین نے 50 تولے سونا ڈالا مجھے۔ کہتی جی بڑی اعلیٰ درجے کی شادی ہوئی، اور میں بیاہ کے عاقل کے ساتھ، کہتی لاہور کے ایک ایسے ایریا میں آ گئی جہاں پر 4-5 کنال کا ان کا گھر تھا، اور اس دور کے اندر نئے نئے CCTV کیمرے لگنے شروع ہوئے تھے، اور چوکی دار اور گیٹ کیپر اور گن مین اس طرح کا، اور جب یہ چلتے تھے ان کے والد یا اس کے بھائی علاقے میں تو وہ پروٹوکول کے ساتھ چلتے تھے جن کے ساتھ گن مین ہوتے تھے۔ کبرا کہتی ہے افتخار بھائی باقاعدہ طور پہ صرف ہمارے گھر کا نام محل نہیں تھا، یا میرے سسر کا نام بادشاہ نہیں تھا، اور میرے ہسبینڈ کا نام شہزادہ عالم نہیں تھا، باقی سارے پروٹوکول وہ والے تھے۔ کہہ رہی اتنی آسائشیں، پہلے گھر سے 10 گنا بڑا گھر، پہلے شوہر کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ دولت، زمینیں۔ کہتی اس قدر بڑا گھر مجھے ملا، اور مجھے میری ماں نے، میری سہیلیوں نے مبارکباد دی، ان آنٹیوں نے جو طلاق کا باعث بنی تھی، انہوں نے کہا دیکھا تمہاری تقدیر کھل گئی، تم کتنے اچھے گھر میں چلی گئی ہو۔ کہتی جی پہلا دن شادی کا بارات سے ہم آئے ہیں، اور آ کر جب مجھے کہتی دلہن کے کمرے میں بٹھایا، السلام علیکم جی، کہتی میں تھکی ہوئی تھی، میں سو گئی۔ کہتی افتخار بھائی میں وہیں تکیہ لگا رکھا تھا، گاؤ تکیہ، اس کو گول تکیہ کہتے ہیں۔ کہتی میں وہاں کی سو گئی، اور مجھے نہیں پتا کہیں میرے ہسبینڈ آئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا میں سو رہی ہوں، واپس چلے گئے۔ کہتی مجھے باقاعدہ طور پہ ایک جھٹکا دے کے تقریباً تفا مار کے جگایا گیا، تو میں نے دیکھا تو میری ساس سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کہندی نہیں ایتھے تو سونا ہی ہے۔ پہلا جملہ میری ساس کا اپنے گھر میں یہ تھا، نہیں تو سونا ہی ہے۔ عاقل
आधा घंटे बैठ के कमरे से चला गया। मतलब आकिल जो है दूल्हा मियाँ आधे घंटे कमरे में बैठ के चला गया और तुझे किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई। कहती ये पहला जुमला था जो मेरी सास ने मेरे साथ बोला था। कहती मैं ऐसे करके देखा, मैं कहा सॉरी आंटी मैं थकी भी थी। उन्हें कहा बेबे कहते माँ कहते तकलीफ होती है तेनू। मैं कहा जी अम्मी सॉरी। कहती अंग्रेज़ी नहीं बोलनी साढ़े नाल, पंजाबी च गल कर। तो कहती जी अम्मी जी मैं समझ गई हाँ। कहती इतनी देर में उसने आवाज़ दी आकल अंदर आ जा। कहती इफ्तिखार भाई ये तो बड़ा अजीब काम था कि मतलब जापान की पैकिंग और ताइवान का सामान वाला हिसाब हो गया। कहती मेरे हस्बैंड आए हैं और मेरी सास ने मुझे जाते हुए कहा कि गल सुन ला कान खोल के, तू किसी और दी गिजी होएगी, इस घर च रहना ही ना तो जो मैं कहांगी वो होएगा। मतलब इस घर में रहना है तो फिर जो मैं कहूँगी वो होगा। और ये कह के चली गई और जाते हुए उन्होंने अपने बेटे से कहा समझा दी इनू। कहती कि वो आकिल साहब अंदर आए हैं बैठे हैं और उसकी गुफ्तगू ही बड़ी और तरह की, तकब्बुर उसके अंदर, माथे पे उसके बल, और उसने एक ब्रेसलेट दिया मुझे और मैंने ऐसे हाथ आगे किया तो उसने कहा हाथ आगे करो तली, मैं तली की तूने रख दिया कि खुद ही बांध लेना। और वो बैठ गया और बैठने के बाद उसने बिल्कुल एक लेक्चर मुझे ऐसे दिया जैसे जब कहीं कोई अफसर नया आता है ना और आगे कहता है कि देखो जो मुझसे पहले होता रहा वो होता रहा, अब ऐसा नहीं होगा, सुबह 8 बजे आना है, शाम को 4 बजे छुट्टी होगी, कोई करप्शन नहीं होगी, कोई अगर आया किसी ने ऑफिस के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की तो उसको सज़ा दी जाएगी और दफ़ा 2-10 का नोटिस जारी किया जाएगा, सस्पेंड किया जाए। कहती मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शौहर जो है वो मुझे डिक्टेट कर रहा है। कहती इफ्तिखार भाई मुझे पहले दिन ही इस बात का एहसास हो गया कि जो मेरा साबका शौहर था इब्राहिम, उसकी माँ तो बड़ी बाअखलाक, बड़ी हलीम तबीयत और बड़ी प्यारी औरत थी। कहती इन साहब ने जब आके मुझे लेक्चर दिया है तो कहती मुझे पहले दिन ही थोड़ा सा एहसास हुआ इस बात का कि यार इब्राहिम तो ऐसा नहीं था। लेकिन कहती मैंने उस एहसास को झटक दिया क्योंकि मैं उसके निकाह में नहीं थी, मैं सोच नहीं सकती थी। कहती इफ्तिखार भाई इतना कुछ हुआ हमारे दरमियान, कहती मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी सास ने बाकायदा डंडा उठा रखा था और सब बहुएं उससे नाराज़ थीं। और कहती एक दिन मेरी जेठानी ने मुझसे थोड़ी सी बातें की। उसने कहा देखो तुमने ऐसे रहना है वैसे रहना है, 2-3 साल यहाँ रहोगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अम्मा से दोस्ती करने की कोशिश करो, और इस तरह की बातें करी और कोई बात नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि इनसे बना के रखूँ सारी बात। कहती मेरी जेठानी ने कहीं, मुझे नहीं पता ये बात जेठानी ने बताई, किसी ने सुनी थी, कोई देवरानियाँ भी थी। कहती उन्होंने मेरी सास ने मुझे बुला लिया और ठेठ लहजे में उन्होंने मुझे कहा कि तू क्या बातें करती फिर रही है, मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, तेरी यहाँ नहीं चलनी, यहाँ मेरी चलनी है, ये मेरा घर है, रहना है तो रहो नहीं तो मैं धक्के मार के घर से निकाल दूँगी। कहती है मैं अपनी जेठानी की शक्ल देख रही हूँ, मेरी जेठानी मेरी शक्ल देख रही है। जेठानी ने कहा भी कि अम्मी जान हमने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा नहीं तुम दोनों ने गुफ्तगू कैसे की मेरे हवाले से, चाहे मुस्बत थी, ख़बरदार तुमने अगर आइंदा बात की। कहती पूरी बड़ी एक प्रीमिसेस के अंदर एक एक कमरा दे रखा था एक एक बहू को, उसको बाकी कमरे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। सारा जेवर अम्मी के पास था, जिसने जाना है उसने अम्मी के पास आना है, उन्हें जेवर देना है तो वो पहन के जाएगी और वापस आएगी और जेवर आके जमा करा देगी जिस तरह बैंक में जमा कराते हैं। कुबरा कहती है इफ़ी भाई मेरी सास जो इब्राहिम की माँ थी, पहली सास, वो मुझसे पूछ के खाना पकाती थी, मुझसे पूछ के कपड़े सिलवाती थी, मुझसे पूछ के बहुत सारे काम करती थी। हत्ता कि अगर हमने कहीं सैर करने जाना है या किसी को तोहफ़ा देना है तो मुझसे पूछती थी कि कब चलें, क्या तोहफ़ा दूँ, और बड़े एहतराम के साथ। कहती यहाँ पर हमें सांस लेने के अलावा बाकी सारे काम या तो
اپنے میاں سے پوچھنے ہوتے تھے یا پھر ساس سے، اور اگر میاں کسی چیز کی اجازت دے دیتے اور ساس کو وہ اچھا نہ لگتا تو ساس جو ہے وہ بے عزتی کر دیتی تھی کہ تو نے اپنے میاں سے کیوں بات کی، تو میرے پاس کیوں نہیں آئی۔ کہتی افتخار بھائی میں ایک کمپیریزن میں چلی گئی، وہی احساس جو پہلے تھا، جو یہ تھا کہ جی ساری خوشیاں، یہ ساری چیزیں میں نے کیا کرنی جب میرے گھر اولاد نہیں ہے، اور یہاں پر بھی میں نے کمپیریزن شروع کر دیا اپنی سابقہ زندگی سے اپنی موجودہ زندگی کا۔ کہتی میں شدید تکلیف میں چلی گئی، انزائٹی میں چلی گئی، شدید پریشان رہنے لگی، اور میری اماں جب بھی مجھ سے پوچھتی تو میں کہتی نہیں میں بڑی خوش ہوں جی، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی خوش ہوں۔ کہتی جیسے تیسے کر کے تقریباً 1 سال ہو گیا اور کوئی امید نہ ہوئی، تو میری ساس نے باقاعدہ طور پہ کہنا شروع کر دیا کہ تو کہیں بانجھ تو نہیں ہے، اور تجھے کہیں پہلے جو طلاق ہوئی ہے اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ تو بانجھ ہے۔ تو کہتی کہ جب انہوں نے 2-4 بار یہ بات کی تو میں نے اپنی امی کو بتایا۔ میری امی، میں سمجھتی تھی مناسب نہیں ہے کہ میں اپنی ساس کو کوئی جواب دوں، تو کہتی میں نے پھر اپنی والدہ کو کہا، تو میری والدہ آئیں بڑے طریقے سلیقے سے، کہتی سب بیٹھے ہوئے تھے، تو میری ساس نے پھر وہی بات کر دی کہ تہاڈی کڑی بانجتے نہیں ہی، یہ ٹیسٹ کراؤ۔ تو میری امی نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بتایا کہ نہیں دیکھیں، ہم نے جو پہلی طلاق لی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکا بانجھ تھا، ہماری بیٹی کی یہ اس وقت کی رپورٹ ہے، اور اگر آپ اب ٹیسٹ کروانا چاہیں تو اب کروا لیں۔ کہتی میری ساس نے اس کو اتنی بے عزتی محسوس کیا، اس نے کہا کہ تم لڑکی والے ہو کے تم ہمارے آگے اس آواز سے، اس طریقے سے اور ثبوت پیش کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ لڑکے والے کیا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، جوائیوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں؟ کہتی میری والدہ ہکا بکا ہو کے اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ مطلب ایسی کون سی بات کر دی، تم نے ایک سوال کیا ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ تو کہتی وہ میری والدین جب چلے گئے تو انہوں نے کہا میری ساس نے کہ یہ اس گھر میں نہیں آئیں گے آئندہ، اور تو بھی اب 1 ہفتے میں 1 دفعہ ان سے ملنے کے لیے جائے گی، اور 3 گھنٹے بھی مقرر کر دی گئے اس ٹائم کے اندر۔ کہتی افتخار بھائی یہ قطعاً مجھے پہلے بڑی تکلیف تھی کہ میرے والدین کو کی تذلیل ہوئی ہے، اب یہ قطعاً میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ کہتی میں نے عاقل سے بات کی اور میں نے اپنے میاں سے جب گزارش کی تو انہوں نے کہا میں بہت تھکا ہوں اور صبح میں نے فلاں ڈسٹرکٹ میں جانا ہے، میں نے بڑا ٹریول کرنا ہے، پھر میں نے اسلام آباد جانا ہے، پھر بات کریں گے۔ کہتی 10 دن گزر گئے، میرے میاں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ کہتی گھر میں زیور تھا، گھر کے اندر پیسہ تھا، زیور تو خیر ساس کے پاس تھا، نوکر چاکر تھے، آسائشیں تھیں، شوہر میسر نہیں تھا مجھے۔ کہتی اسی طرح 4 مہینے اور گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی۔ کہتی کہ شکر الحمدللہ کہ پہلے بیٹا ہوا، میری ساس بہت خوش ہوئی، اور انہیں بڑا شکر ہے بعد میں بتایا کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ بیٹا اور بیٹا پیدا ہو گیا تو انہیں ہمیں راضی کر دیا۔ میری ساس نے مجھے ایک ہاتھی ہار جو ہے وہ عورتیں سمجھ سکتی ہیں وہ بہت بڑا بھاری ہوتا ہے، کئی تولے کا ہوتا ہے، وہ گفٹ کیا، اور بڑے فنکشن ہوئے، بڑی مٹھائیاں بٹیں، اور گھر میں خوشیاں آ گئیں، اور تقریباً 2-4 مہینے کے لیے کچھ مجھے ریلیف ملا۔ کہتی اس کے بعد وہی بے عزتی پروگرام شوہر کی طرف سے بھی اور ساس کی طرف سے بھی۔ کہتی سسر اچھے آدمی تھے لیکن وہ ہر وقت حقہ پیتے تھے، مردانہ میں بیٹھ کے اور فیصلے کرواتے تھے، اکثر وہ گاؤں گئے ہوتے تھے۔ کہتی بڑی عجیب زندگی ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی میں شاید اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی روزانہ بے عزت ہونے کی۔ کہتی پھر میرے گھر بیٹی ہوئی، اس کے بعد پھر بیٹی ہوئی، جب تیسری بیٹی ہوئی کہتی میری ساس نے ڈنڈا اٹھا لیا، اس نے کہا خبردار اگر تو نے آئندہ اولاد پیدا کی اور تو نے ہمارے لیے وبال کر دیا، 3 جوائی کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا میرا بیٹا، اور اس طرح کی ساری باتیں۔ کہتی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے چوتھا پھر بیٹا مطلب 5واں پھر بیٹا عطا کیا، میرے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہو گئیں۔ کہتی کہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، میں ابراہیم کو یاد کرتی تھی، اس کی ماں کو یاد کرتی تھی، ان لمحوں کو یاد کرتی تھی جو
میں نے گزارے اس شخص کے ساتھ جس نے مجھے بڑی عزت اور توقیر سے نوازا، اور میں رو دھو کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ کہتی افتخار بھائی، میں نے ان تمام تکلیفوں، ان تمام بے عزتیوں، ان تمام ملامتوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا جو مجھے اس گھر سے مل رہی تھی، اس محل نما گھر سے، جہاں پر پیسہ تھا، دولت تھی، عزت تھی، سونا تھا، جواہرات تھے، نوکر چاکر تھے، لیکن میری کوئی عزت، کوئی توقیر نہیں تھی۔ کہتی مجھے اولاد چاہیے تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 اولادیں عطا کی، 2 بیٹے 3 بیٹیاں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ مجھے گھر میں کوئی عزت نہیں مل رہی تھی۔ کہتی اب میں نے اپنی عزت اور توقیر کا جو محور ہے وہ اپنے بچوں کو بنا لیا، ان کی تعلیم پہ توجہ دینی شروع کر دی۔ میں خود پڑھی لکھی تھی، میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا انگریزی اسکول کے اندر، اور بڑی محنت کی، اور کرتے کرتے کہتی میرے 5 بچے، مطلب ایک اب میٹرک میں ہے، ایک سیکنڈ ایئر میں ہے، ایک بچہ جو ہے وہ بیچلر میں ہے، 2 بیچلر میں ہے، اور ایک اس طرح ماسٹرز۔ کہتی میرے سارے بچے اب بالغ ہو چکے ہیں، اور میں نے بڑی محنت کی ان کے ساتھ، اور سارا وقت میں نے پھر اپنی عزت اور توقیر کو بالائے طاق رکھ کے اپنے بچوں کو فوکس کر لیا کہ خاندان والے عزت کرتے کریں نہ کریں، لیکن میں کرتی رہی۔ کہتی افتخار بھائی، میرا بڑا بیٹا اور بڑی 2 بیٹیاں بالکل اپنی دادی کی کاپی بن گئی ہیں۔ کہتی ماشاءاللہ ان کی 87 88 پلس عمر ہے، بالکل وہی بولی بولتے ہیں جو ان کا باپ، ان کا دادا اور ان کی دادی بولتی ہیں۔ کہتی میرا کوئی بھی عکس نہیں ہے ان کے اندر۔ میں نے بچوں کو فوکس اس لیے کیا تھا کہ ان کو میں نرم خو بناؤں گی، خوش گفتار بناؤں گی، اپنے جیسا بناؤں گی۔ کہتی میں یہاں بھی فیل ہو گئی۔ کبریٰ کہتی افتخار بھائی، مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ جن بچوں پہ میں نے، وہ تھا نا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو جن پہ تکیہ تھا وہی بچے ہوا دینے لگے والا حساب ہوا۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ تھینک یو، بہت شکریہ۔ تو دوستو، کبریٰ جو ہے وہ رونے لگ گئی، بڑا روئی، بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ کہہ رہی افتخار بھائی، میں نے اپنی زندگی میں جتنی اسٹرگل بچوں کے لیے کی، جتنی بے عزتی بچوں کے لیے برداشت کی، اور جو کچھ اولاد پیدا کرنے کے لیے میں نے کیا، کہتی آج وہ میری اولاد میری نہیں ہے۔ کہتی ابھی پچھلے دنوں میرے سسر کی کہتی ڈیتھ ہو گئی، اب انہوں نے اپنے گاؤں میں دفنانا تھا۔ اچھا، اب میں روئی، اور جنازے کے اوپر میری ساری بھابیاں، مطلب دیورانیاں جٹھانیاں، ہم سب رو رہے تھے۔ تو میری والدہ بھی کہتی آئی ہوئی تھی، تو میری والدہ ذرا تھوڑی سی اور طرح کی، تو وہ کیسا آنسو آیا، اور وہ خاموش رہ کے، آنسو تھے آنکھوں میں۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کہتی جب دفنا دیا تو میری ساس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ تمہیں ہماری تکلیف کا احساس نہیں ہے، نہ تیری ماں روئی ہے اور نہ تو روئی ہے۔ کہتی میں تمہیں نوٹ کر رہی تھی۔ کہتی ہے میں حیران تھی اس عورت پہ کہ تیرا میاں مرا ہوا ہے، تو اپنے غم کو فوکس کرنے کے بجائے مجھے اور میری ماں کو فوکس کر رہی ہے۔ کہتی افتخار بھائی، اس سے زیادہ کمینگی میں نہیں بتا سکتی۔ اور انہوں نے جو سوئم رکھا، جو کل رکھے، وہ کہتے ہیں وہ تیسرے دن رکھے۔ تو میرے والدہ دفنا کے واپس آ گئے تھے، تو جب کل گزر گئے تو مجھے بٹھا کر ذلیل کیا گیا کہ تیرے باپ نے کڑوی روٹی نہیں دی۔ کڑوی روٹی کہتے ہیں کہ گھر میں کہتے ہیں 3 دن کھانا نہیں پکے گا، کچھ لوگ یہ رواج ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ رواج ہے، جو جانتے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جی کلوں اور میت کے بیچ میں جو دن ہوتے ہیں اس میں مختلف رشتہ دار روٹیاں دیتے ہیں گھر سے پکا کے، اس گھر میں چولہا نہیں جلتا، ایک خاص مکتب فکر کے۔ تو وہ کڑوی روٹی نہیں دی تیرے باپ نے، اور اس کو شرم نہیں آئی، اس نے پیسے قبر میں لے کری۔ یہ والے لوگ ہیں وہ۔ اور میرے بچے کہتے ہیں دادی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، نانا اور نانی نے زیادتی کی ہے۔ کہتی افتخار بھائی،
کہتی میں آپ کو اپنی اذیتیں، اپنی تکلیفیں جو مجھے اس اولاد پیدا کرنے کے چکر میں ملی ہیں، ایک خواہش، صرف ایک خواہش تھی. کہتی ابراہیم کے پاس سب کچھ تھا، اولاد کی آپشن نہیں تھی. کہتی یہاں صرف اولاد ہے، باقی کوئی سہولت، کوئی عزت، کوئی توقیر میرے حصے میں نہیں آئی. کہتی میں ایک تنہا عورت ہوں، تنہا جیتی ہوں. میاں ریٹائرمنٹ کے قریب آ چکے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ اب یہ سب میرے بچوں کو اپنی مرضی سے کہیں کہیں بیاہ دیں گے اور اس کے اندر میری رضامندی بھی نہیں لی جائے گی. دوستو کبریٰ رونے لگ گئی. اس نے کہا صرف میری ایک خواہش نے، ایک غلط فیصلے نے میری زندگی تباہ کر دی. میں نے یہ غلط موڑ لیا اور ابلیس کے کہنے میں آ کے، اس وسوسے کے تحت، کہتی میں یہ جب چیزیں موجود تھیں میرے پاس، ابراہیم تھا، میری ساس تھیں، میری رسپیکٹ تھی، کہتی مجھے بالکل احساس نہیں تھا. اور آج جب یہ ساری چیزیں مجھ سے چھن گئیں، میں نے ایک اور اپنی مرضی کی زندگی کا انتخاب کیا، تو کہتی آج میں رسوا ہو کے رہ گئی ہوں. اور مجھے نہیں پتہ، اب مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، ہارٹ کی پیشنٹ بھی ہوں. کہتی ہو سکتا ہے کل کو مجھے کینسر بھی ہو جائے، لیکن نہ میرے شوہر کو فرق پڑے گا، نہ ساس کو، نہ اولاد کو. دوستو کبریٰ بہت روئی، کہہ رہی تھی کہ افتخار بھائی میں کبریٰ نہیں ہوں، میں صغریٰ ہوں. اور اس نے کہا کہ آپ تمام چاہنے والوں سے یہ کہیے گا اس کہانی کو سننے کے بعد دو باتیں. پہلی بات یہ، وہ جو شوہر سے لڑتی ہیں، شوہر ان سے لڑتے ہیں، یہ تو جب آپ بچھڑ جائیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ شوہر یا بیوی کتنی ضروری تھی. بالکل ویسی کہ آنکھوں والوں کو کیا پتہ کہ اندھا پن کیا ہوتا ہے. یہ تو کسی نابینا سے پوچھیں جس کی آنکھیں، جس کی نعمت چھن گئی ہو، پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں. تو آپ میں سے وہ تمام لوگ جن کو چھوٹے چھوٹے گلے ہیں، چھوٹے چھوٹے شکوے ہیں، اور وہ لڑتے بھڑتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں، اپنے حال پہ راضی رہنا سیکھیے. اے بڈھی جتنا تھی لڑ دے ہو، جو طلاق ہو گئی یا مر گئی پھر سمجھ آئے گی. یہ بندہ جس سے تم لڑائی کرتے ہو، جب یہ مر جائے گا یا طلاق ہو جائے گی تب سمجھ آئے گی. یہ نعمت جس کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتے، جب چھن جائے گی تب پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت تھی. تو دوستو کبریٰ کہتی ہے کہ خدا را اپنے حال پہ راضی رہیں. دوسری بات اس نے کی کہ میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اور میری کچھ رپورٹس بھی ٹھیک نہیں آئیں. کہتی کہ جتنے لوگ کمنٹس کریں گے میری تکلیف میں کمی ہوگی، اور خدا را جب کمنٹ کریں تو مجھ پہ لعن طعن نہ کیجیے گا. میں نے تو خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے ابراہیم سے طلاق لے کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی. وہ ایک غلط موڑ مڑی تھی، اس کے بعد میں منزل پہ نہیں پہنچ سکی. بے آبرو ہو گئی، بے توقیر ہو گئی، ذلیل ہو گئی، رسوا ہو گئی، صرف ایک خواہش کے پیچھے کہ میں نے اولاد چاہیے تھی. کہتی میں اپنے بھڑکانے والوں کے کہنے میں آئی تھی، میری اپنی خواہش نہیں تھی. کہتے میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا. تو اس کہانی کو سن کے آپ کو کیسا لگا، کیا سیکھا، یہ بھی کمنٹس میں بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.